रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं और समीना जबीन दोनों ही आपकी खिदमत में हाजिर है आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से। और इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है सबसे पहले मैं आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। इंशाअल्लाह जब ये दर्स आप सुन रहे होंगे तो रमज़ान करीम भी शुरू हो चुका होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें ज़िंदगी में इतना रहमतों वाला महीना अता फरमाया। तो इंशाअल्लाह आज का जो हमारा दर्स है वो भी रमज़ान मुबारक की फजीलत पर है, रोज़ों की फजीलत पर है। रोज़ों में हमें कौन से इंशाअल्लाह इबादत करनी है, कौन से काम करने हैं और इनका कितना बड़ा अजर है, इंशाअल्लाह ताला आज हम ये जानेंगे। तो शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो रोज़ों का बयान जो है सूरत अल-बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमज़ान शरीफ की जो फर्जियत थी वो उसमें नाज़िल फरमाई और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 रोज़े रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो रोज़े थे 13, 14 और 15 तारीख का, और फिर आप यौम अशूरा का रोज़ा रखा करते थे, और फिर सोमवार और जुमेरात के भी रोज़े आप रखा करते थे। तो लेकिन रमज़ान के रोज़े चूँकि फ़र्ज़ नहीं थे, तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं मदीना मुनव्वरा में, क्योंकि हिकमत ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले लोगों को इतने वो कहा सुभान अल्लाह, कुरैश मक्का और जज़ीरा अरब के लोग और सारे आस पास के भी लोग शराबों में गुम थे और गानों में और म्यूज़िक में और मस्तियों में और शिकार में और फजूल तरह के जितने भी काम हैं उनमें गुम थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों से निकाल के जब नूर की तरफ लाए, आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि अब मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के दिल में ईमान घर चुका है और वो पक्के मुसलमान हो चुके हैं, और अब रोज़े जैसी जो इबादत है क्योंकि थोड़ी मुश्किल है, नफ्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कराती है ये इबादत, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आप बहुत ऐश होगी, तो अब ये है कि एक और बड़ा फजल हम देते हैं करते हैं तुम पर उम्मत मुहम्मदिया पर कि रमज़ान शरीफ में रोज़े जो है वो रमज़ान का पूरा महीना फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। तो सुभान अल्लाह, आज इंशाअल्लाह हम जानते हैं कि उन रोज़ों की फ़र्ज़ियत का क्या मतलब है और हमें क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या क्या इनामात की बारिशें बरसाते हैं रमज़ान मुबारक में, और किस तरह से हमें इस मुबारक महीने का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस वक्त रमज़ान दाखिल होता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रवायत में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जो है उनको कैद कर दिया जाता है, और एक रवायत में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुत्तफ़िक़ अलैह ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीस है। तो हकीकत है कि रमज़ान मुबारक में जितना लुत्फ़ आता है, सुस्तियाँ दूर हो जाती हैं और एक्टिव इंसान हो जाता है, और दिल चाहता है कि ढेर सारी सदक़ात करें, ढेर सारी अफ्तारियाँ कराएँ, ढेर सारा एहतमाम करें, इबादत करें, सलातुल तस्बीह पढ़े,
روزے رکھیں. قرآن کریم کو بار بار انسان پڑھتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مہینہ سبحان اللہ روحانی طاقت آ چکی ہے انسانوں میں، اور اس طرح سے لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے عبادات کرنے کو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کو. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارے دشمن جو ہیں شیاطین ابلیس اور اس کی اولادیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قید کر دیتے ہیں. اب صرف ایک ہی شیطان ہوتا ہے جو ہمارے نفس کا ہے، اور وہ اکیلا پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے عبادات کرنے اور روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتا ہے. نفس کا شیطان بھی بڑا شریر ہے اور بہت زیادہ انسان کو ہر وقت اکساتا ہے برائیوں پر، اور وہ کام سارے جو شیطان کو پسند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ رکھے. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ 8. اور ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. متفق علیہ. فرماتے ہیں ایک دروازہ جو ہے اس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشبودی کے لیے روزے رکھے تھے. سبحان اللہ. متفق علیہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اس کے رمضان کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے رمضان کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کی نیت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. متفق علیہ امام بخاری کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 700 نیکیوں تک. جیسے ہم نے کسی کو 1 گلاس پانی کا دیا تو کم سے کم کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں. لیکن کتنے خلوص سے دیا، کتنی محنت سے دیا، اس پر سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، اور 10 سے لے کے 700 نیکیوں تک اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، لکھی جاتی ہیں اتنی نیکیاں. فرماتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. میرا بندہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں، ایک یہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ خوشتر ہے. روزے ڈھال ہیں، ڈھال ہوتا ہے جو سیفٹی لباس. جب جنگوں میں لوگ جاتے تھے تو ایک ڈھال پہنتے تھے، ضلع پہنتے تھے، لوہے کا بنا ہوا لباس، تاکہ تلوار وغیرہ کے اس پر کوئی زخم نہ آئے. تو وہ ڈھال لیتا ہے کہ جو بچا لیتا ہے آپ کو. تو اور جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو فحش بات نہ کرے، نہ ہی شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہے میں روزہ دار ہوں. یعنی جب روزہ ہے تو کوئی لڑنا چاہتا ہے ہم سے، میاں بیوی ہے وہ لڑ پڑتے ہیں، کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے، کسی اور طرح کا کوئی جھگڑا ہے، تو کولیگس کا جھگڑا ہے، کچھ بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا روزہ ہے تو آپ صبر سے کام لیں اور کہیں سامنے والے کو، بے شک وہ گالی بھی دے رہا ہے تو آپ کہیں میرا روزہ ہے اور میں آپ کی یہ جو بےہودہ باتیں ہیں ان کا کوئی جواب اس وقت نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. یعنی ہماری زبان کا بھی روزہ ہے اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اور روزہ رکھ کے ہمیں کوئی بھی ایسے سین نہیں دیکھنے چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جس میں. یعنی روزہ رکھ کے تو ہمیں وہ پورا دن جو ہے وہ ہمارا کنیکشن ہمارے پروردگار سے ہے. اور سبحان اللہ بات کتنی پیاری ہے کہ روزے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ بات بڑی کلیئر نکلتی ہے کہ ہم کمرے میں جا کے کھا لیں، ہم کسی کچن میں جا کے کھا لیں پی لیں، کسی کو کیا پتہ گھر والوں کو کہ ہم نے کھایا پیا، ہم کہیں ہم روزے سے، لیکن ہم کیوں نہیں کھا پی رہے؟ پیاس بھی لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ، بھوک بھی لگی ہے، نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، سامنے پانی ہے، سامنے کھانا ہے، حلال رزق پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک خالق ہے جس کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے میں اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتی. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے پروردگار سے، اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، بہت زیادہ گاڑھا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قبر میں بھی روزہ جو ہے ہماری ساری عبادات، ہماری ساری نیکیاں قبر میں
بڑی ہماری مدد کریں گی، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں گی۔ پھر نیک خوبصورت حسین شکل کا انسان آ جائے گا قبر میں، وہ کہے گا بندہ کہ تو کون ہے، میرے گھر والے مجھے یہاں ڈال کے چلے گئے، تو کون ہے تو میری قبر میں آ گیا ہے؟ تو وہ حسین و جمیل بزرگ کہے گا میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں، تیرے روزے ہوں، تیرے صدقات ہوں، تیری نمازیں ہوں، تیرا سچ ہوں، وہ ساری تیری مدد جو لوگوں کی کرتا تھا وہ تیری نیکیاں ہوں، اور قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا تاکہ تجھے میں سبحان اللہ کمپنی دوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، روزے کہیں گے اے میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور شہوات سے دل کو روکے رکھا، اور اس میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن پاک کہے گا رات کو میرے پروردگار میں نے رات کو اس کو نیند سے روکے رکھا اور میری اس میں سفارش قبول کر، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دینی ہے، وہ بھی بولے گا، روزے بھی بولیں گے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے اس میں باتیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ سے کہا گیا ہے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لے اس کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ روایت کے اس کو احمد نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو جب ہم روزے کی نیت کریں گے تو ہمیں صبح صادق سے پہلے ہمیں وہ دعا بھی ہے نا کہ یا رب العزت میں نے کل کے دن کا روزہ رکھا اور آپ اس کو قبول فرمائے، بے شک اپنی زبان میں کہہ لیں پروردگار میں نے کل کے دن کا روزہ آپ کے لیے رکھا، آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندوں میں سے وہ محبوب ہیں جو روزہ جلد افطار کر لیتے ہیں۔ روایت کے اس کو ترمذی ہے، یعنی جب روزے کا وقت آ جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر سے اذان ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہے روزہ کھل گیا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو میں 10 منٹ بعد میں کھولوں گی، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے اب مغرب ہوگی، اذان ہوگی یا اذان کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے تو بس اب کھول لو، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ کیوں بلا وجہ اب تو مغرب ہو گئی، کام ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اب کھولو، جلدی کرو، کھول لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیاں فرمانا چاہتے ہیں نا، مشکلات نہیں پیدا کرتے ہیں، ان کو مشکلات نہیں پسند، وہ اپنے بندے کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زہرہ سے روایت ہے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت روزہ افطار کرتے یہ دعا پڑھتے اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ روایت کے اس کو ابو داؤد نے۔ اللہم لک صمت و علی رزقی کا افطرت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں بعض اوقات صبح کے وقت وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صبح کے وقت بغیر احتلام جنبی ہوتے آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اچھا میاں بیوی ہیں، رات کو وہ انہوں نے قربت کی ہے اور صبح سحری میں کیا کریں تو اٹھیں اور اگر وہ دیکھیں کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے تو پھر پہلے کھانا وضو کر لیں اور کھانا کھا لیں، اس کے بعد غسل کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں، اور اگر دیکھیں کہ ٹائم ہے تو پہلے غسل کر لیں اور پھر سحری کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی نماز کو جو فجر کی نماز ہے اسے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وہ تو فکر ہے یعنی اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، بھول چکے ہم جو بھی کھا لیں پی لیں، چاہے ہماری روٹین ہے صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، اسی طرح ہم رمضان میں روزہ رکھا سو گئے اٹھے تو ہم نے اپنا ناشتہ بنایا بیٹھ کے چائے پی لی ہے یا پی رہے ہیں، یاد آیا اوہ میرا تو روزہ تھا تو اب کیا کیا جائے، کیا روزہ توڑ دیا جائے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا، بے شک آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے لیکن آپ کو کوئی یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے فرمایا رسول پاک نے کہ وہ اللہ نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے، فکر نہ کریں، اپنے روزے کو مکمل کریں، پورا دن روزے سے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور مجھے بہت لطف آتا ہے، میں کہتی ہوں پروردگار اتنا پیارا ہمارا دین ہے، ذرا سنیں تو پھر آپ بھی میرے ساتھ یہی کہیں گے کہ واہ واہ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان اور پیارا دین ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے میری بہنوں کے خاص کر جوانی میں کہ روزہ انسان رکھتا ہے، اب یہاں پہ ہر جگہ پہ میاں بیوی کا بستر مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس پر وہ سو جاتے ہیں۔ اچھا سو گئے، جب پابندی ہو تو شیطان بھی بہت تنگ کرتا ہے، نفس بھی بڑا تنگ کرتا ہے، تو سوئے اب ان کو انہوں نے قربت کر لی، یعنی انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں جمع کر لیا، تو اب کیا کیا جائے؟ اس روزے کا ظاہر روزہ تو ٹوٹ گیا، تو اب اس کا کس طرح سے اس کا کفارہ کیا ہے؟
تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، یعنی میں مارا گیا، تو میں نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں جمع کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے کہ جس کو تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس سے ایک روزہ رمضان کا رکھا نہیں گیا تو وہ پے در پہ 60 روزے کیسے رکھے گا؟ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو غلام کو آزاد کرو یا پھر پے در پہ بیچ میں کوئی نافع نہیں ہوگا، 60 روزے رکھنے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو وہ ویسے ہی ناممکن ہے کیونکہ عورتوں کے بیچ میں حیض بھی آ جاتا ہے، لیکن مرد پھر بھی ہمت ہو تو رکھ سکتے ہیں تو رکھ کے۔ اچھا، تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں 60 روزے رکھ سکتا۔ تو میں تیرے پاس اس قدر طاقت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب آپ نے فرمایا تینوں باتیں تو نہیں کر سکتا، نہ تو 60 دن کے پے در پہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، وہ بیچارہ غریب مسکین آدمی تھا، اور نہ ہی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اب بیٹھا رہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہرے رہے۔ اب سبحان اللہ، آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا کیا حل کیا جائے، اور آپ نے بھی اس مجلس کو چھوڑا نہیں، وہیں بیٹھے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے ہیں آقا کریم، کتنا پیار کرتے تھے اپنی امت سے، سبحان اللہ، اپنے صحابہ سے، ہم سے بھی۔ تو فرماتے ہیں ابھی وہ ٹھہرے رہے، اور ہم بھی ابھی وہیں تک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے ٹوکرے میں کھجوریں لائے گئے۔ کسی نے ہدیہ بھیجا، بڑا ٹوکرا تھا کھجوروں کا بھرا ہوا، بڑی عمدہ کھجوریں، اور وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہدیہ فلاں نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے کہ ابھی جو اسے روزہ توڑ کے آیا ہے، بیوی کا بھی توڑا ہے، اپنا بھی توڑا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ اور کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور اس کی کھجوریں صدقہ کر دو۔ اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اب اس کی بات سنیں، کھجوروں کا ٹوکرا آپ ہمارے لے جاؤ اور اس کو اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھلا دو، صدقہ کر دو، تاکہ تم دونوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں گا؟ اللہ کی قسم، مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان، یعنی یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، بیچ میں میں رہتا ہوں، کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی محتاج نہیں ہے۔ کہے گا یا رسول اللہ، واہ، میں لوگوں کو کھجوریں کھلاؤں جا کے، اور میں خود، اب میرے بیوی بچے اتنے محتاج ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے نہیں یہ کھجور کا ٹوکرا لوگوں کو صدقہ کرو۔ اوہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا۔ متفق ہے کہ بابا ایسا کر کہ روزہ بھی تو توڑ آیا ہے، اپنی بیوی بیچاری کا روزہ بھی توڑوا دیا، اپنا بھی توڑ دیا، اور اب کہتا ہے نہ میرے پاس غلام ہے، ٹھیک ہے تو غریب ہے، نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں، کہتا ہے میں ایک روزہ نبھا نہیں سکا، اور 60 روزے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پے در پہ رکھو، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، پھر میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا، میں تو غریب ہوں۔ آپ ٹوکرا آیا، آپ نے فرمایا صدقہ کر دو، کہا کیسے صدقہ کروں، میں تو خود بڑا محتاج ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان، مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، میں لوگوں کو کھلاتا پھروں۔ تو آپ نے فرمایا جا، اور جا کے خود بھی کھا، بیوی بچوں کو بھی کھلا، اور تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت اور پیارا دین، اتنا مہربان دین، اتنے کریم ہمارے پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم سے کوئی ایسی فتح ہو گئی ہے کہ روزہ اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنا الگ الگ، جو سب سے آسان لگتا ہے وہ یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ 60 گن کے ہم بلائیں ایک ہی وقت میں، اگر ایسا ممکن ہے تو ہم گن کر 10 کر کے بھی، یعنی پورے ٹوٹل 60 ہو جائیں جن کو ایک وقت کا بہت اچھا درمیانے درجے کا کھانا، جس طرح سے ہم اپنے خود کھاتے ہیں اس طرح سے۔ اور اگر یہاں پر ممکن نہیں ہے، ظاہر ان ملکوں میں مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم ویسے ان ملکوں میں ویلفیئر سینٹر ہے، ہم وہاں پر راشن دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو ہم پاکستان میں انتظام کرا سکتے ہیں، پیسے بھجوا سکتے ہیں اپنے عزیزوں کو کہ کوئی دیگ پکا کے 60 مسکینوں کو بلائے اور اس کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک وقت کا کھانا نہ بھی ہو تو پھر ہم ان کو راشن بھی دے سکتے ہیں، ان کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اتنے میں آپ راشن خرید لیں، اور 60 دن ایک مسکین جو ہے اس کو بھی ہم 60 دن کا ایک وقت کا اچھا سا کھانا کھلانے کے لیے جو خرچہ آتا ہے وہ ہم یا تو راشن دے دیں یا پھر اس کو ہم پیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا روزہ دار مباشرت کر سکتا ہے؟ مباشرت کیا ہوتی ہے؟ کہ صرف بدن سے بدن لگانا، لیکن جمع مراد نہیں ہے، یعنی صحبت نہیں کر سکتے،
قربت نہیں کر سکتے، ویسے کس کرنا یا حق کرنا اس طرح کا۔ تو آپ نے اس کو رخصت دے دی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ جس کو رخصت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا۔ روایت کچھ ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھا ہے، چلو کوئی نہیں، یہ تھوڑا بہت اپنی بیوی کو حق کرے گا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تو اس کا روزہ نبھ جائے گا۔ لیکن جب نوجوان نے آ کر یہی اجازت کی تو آپ نے فرمایا نہیں، تو مباشرت روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ نوجوان ہے اور نوجوان کے لیے ظاہر اس کی بیوی بھی نوجوان ہوگی، تو اس کو پھر دونوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہی جو کام ہے اس کے لیے ایک کو اجازت دے دی، دوسرے کو اجازت نہیں دی۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس قدر کہ میں گن نہیں سکتا کہ آپ روزہ کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ روایت کے اس کو ترمذی اور ابو داؤد ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں نا ظاہر پورا دن کھانا پینا نہیں ہوتا تو منہ سے اسمیل آتی ہے، ویسے تو یہ اسمیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ ان کو اللہ پاک کو محبوب ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہم ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی کراہت آتی ہے، تو ٹوتھ برش مسواک اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، مل جاتی ہے یہاں پر بھی اسٹوروں سے، لیکن اگر ٹوتھ برش جو خالی ہے بغیر پیسٹ کے اس کو ہم پھیر لیں اور وہ میں پونی کر لیں تو اس سے بھی کافی حد تک مطلب اسمیل چلی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی رخصت یا مرض کے رمضان کا ایک روزہ افطار کر لیتا ہے، یعنی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، نہ وہ بیمار تھا اور نہ ہی اس کو کوئی سفر میں تھا اور نہ ہی اس کو کوئی اور مشکل تھی، ایسی مجبوری تھی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو کہتے ہیں زمانہ بھر روزے رکھنا اس کی قضا نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ تمام عمر روزے رکھے، یعنی جان بوجھ کر روزہ چھڑنا اتنا سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جس نے بیمار بھی نہیں تھا، کوئی سفر کی مجبوری نہیں تھی، کوئی اور عذر نہیں تھا، تو وہ اس نے روزہ چھوڑ دیا، بوڑھا نہیں تھا، وہ بہت بوڑھوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، کمزور بوڑھے لوگ، تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تھی، تو اب اس نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا سارے عمر کے روزے رکھے گا تو اس کے وہ قضا وہ نہیں دے سکے گا، یعنی اس جیسا روزے کا اجر وہ کبھی بھی نہیں پا سکے گا، چاہے ساری عمر اس کی قضا دینے کی کوشش کرتا رہے۔ استغفر اللہ، ہم جان بوجھ کر روزے نہیں چھوڑیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے میں شبان میں ہی ان کی قضا کر پاتی۔ متفق علیہ فرماتی ہیں، ظاہر جو ماہواری آتی تھی تو میرے روزے رہ جاتے تھے اور میں قرآن کریم میں اتنی مصروف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مجمع لگے رہتے تھے، ہر وقت دین کی خدمات ہو رہی ہوتی تھی، تو فرماتی میں ان کے کام کرتی تھی، میں اتنی مصروف ہو جاتی تھی کہ میں ان کی قضا نہیں کر پاتی تھی پورا سال، جہاں تک کہ شبان آ جاتا، پھر شبان میں اپنے روزے جو میرے چھوٹ گئے تھے رمضان میں ان کی قضا کرتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ بہت روزے رکھتی تھی، نوافل روزے، اتنا ہر وقت روزے سے رہتی تھی، بہت ان کے واقعات ملتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنے روزے، اور درس دیتے تھے لوگوں کو، اور بہت اعلیٰ درجے کے ہماری امی جان فقیہ تھی، یعنی مفتیہ تھی، مسائل کرتی تھی، مسائل بتاتی تھی، احکامات شریعت سکھاتی تھی، بہت اعلیٰ درجے کی سبحان اللہ اسکالر ہیں ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بے حد راضی ہو جائے۔ تو حضرت معاذہ ادبیہ سے روایت ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ کیا حال ہے حائضہ عورت کا کہ روزوں کی قضا کرتی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی، یعنی وہ آئی صحابیہ تھے دونوں کا، یا حضرت عائشہ صدیقہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم عورتیں جو ہیں نماز جب ہماری ماہواری میں چھوٹ جاتی ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ روزوں کو پورا کرو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا ہے اور ہم کو حیض آتا، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو اس میں عورتوں کو نمازوں کی جو قضا ہو جاتی ہے بچے کی ولادت کے وقت میں یا عام ماہواری کے وقت میں، تو اس کی کوئی لوٹانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس کو لوٹاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے عورتوں کے لیے کہ ہمیں قضا نہیں دینی پڑتی نمازوں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو اس کے ذمہ روزے ہوں، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ متفق علیہ۔ ہمارے پیارے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی
کچھ روزے رہتے تھے یا انہوں نے وصیت کی ہو کہ دیکھو میں روزے فلاں میرے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اگر تم بیٹا سردیوں میں دیکھے سردیوں میں چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، میری نعمت ہے، آپ نے فرمایا سردیوں کے روزے تو ہیں ہی نعمت، تو سردیوں میں اگر ہم اپنے والدین یا اپنے پیاروں کی طرف سے روزے رکھ لیں، ان کی طرف سے کہ یا اللہ ان کی قضا روزے میں رکھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دیں گے اور جس نے رکھے ہیں اس کو بھی ثواب دیں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں۔ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس پر رمضان کے روزے ہوں، اس کی طرف سے ہر دن کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اور روایت کس کو ترمذی نے کہا صحیح ہے کہ یہ حدیث ابن عمر پر موقوف ہے، لیکن یعنی اگر ہم روزے نہیں رکھ سکتے تو جو ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اتنے روزے ان کے تھے، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلا دیا جائے، ہر دن کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے، اس نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہوگا، روایت کے اس کو مسلم میں، سبحان اللہ، یعنی رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے آتے ہیں اگر آپ وہ بھی رکھ لیں تو ایسا جیسے ہم نے ہمیشہ روزے رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ ہماری ام المومنین ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، وہ کیا ہیں 4 چیزیں؟ فرماتی ہیں ہر مہینے کے 3 روزے، اور وہ ہوتے تھے 13، 14 اور 15 ایام بیس کے روزے جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ تو فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے، ذوالحجہ کے 9 روزے، اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، سبحان اللہ، روایت کے اس کو نسائی میں، سبحان اللہ، یعنی عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے، اور ہر ماہ میں 3 روزے، اور فجر سے پہلے جو 2 سنت آپ پڑھتے تھے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، روایت کے اس کو نسائی میں، سبحان اللہ۔ کافی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تجھے علم ہے روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑتی ہیں، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جائے، روایت میں اس کو بہقی نے شعب الایمان میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نفلی روزے جب کوئی رکھتے ہیں اور وہ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ نفلی روزے والا صبر کرتا ہے، وہ نہیں کھاتا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کی ہڈیاں بھی، آپ نے فرمایا روزے دار کی ہڈیاں بھی اس کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ اور میں سبحان اللہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ میں جو نوافل روزے ہیں، میں نے رجب کے روزوں کا ثواب بتایا تھا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے، تو اللہ اکبر کے نوافل روزے جو ہیں وہ ان کا ہمیں ثواب بتا دیا گیا ہے، رجب کے روزوں کا اتنا ثواب ہے، سبحان اللہ، پھر دوسرے نوافل جو ایام بیس کے روزے ہیں ان کا اتنا ثواب بتایا گیا، لیکن رمضان کے روزوں کا ثواب کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح کو واپس بھیجنے سے پہلے فرمائیں گے اس کو دکھاؤ اس کے روزوں کا ثواب میں نے کیا کیا تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ روزے محشر اور پھر قبر میں بھی روزہ جو ہے وہ اپنے روزہ رکھنے والے کے لیے، سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ وہ حسین و جمیل شخص کی صورت میں عذاب قبر کو بھی ہٹاتا ہے اور پھر وہاں پہ کمپنی بھی دیتا ہے۔ تو روزے میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روزہ ہمارا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا کہ ہمارا پیٹ بھوکا ہے اور ہم نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، اور ہاں یہ کریں کہ صبح سحری میں کھجور کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ جب ہم کھولتے ہیں تو کھجور کھاتے ہیں لیکن کھجور سے فوراً انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، اگر ہم سحری کے ٹائم کھجور کھا لیں 3 یا 5 یا 7 تو وہ بہت زیادہ ہمارا انرجی لیول جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ پانی کو پی لیں سحری کے وقت، اور دودھ یا دہی کا استعمال بھی ضرور کریں، اور انشاءاللہ جب کھولیں تو ظاہر ہے اس وقت ہم سحری کراتے ہیں۔ افطار کرنے میں یہ کریں کہ ہم بہت بھاری پارٹیاں کرتے ہیں، افطار پارٹیاں، تو اس کی بجائے یہاں پر تو ہم سب بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، سادہ کھانا رکھیں۔ رمضان شریف کا یہی مطلب نہیں کہ ہم چٹخارے دار کھانوں کے لیے رمضان شریف آتا ہے اور چٹخارے سارا وقت ہم کھانوں میں ہی گزار دیں، نہیں، رمضان شریف کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، دوسروں سے شیئر کرنا سکھاتا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے جو بجٹ ہے ہمارا اس میں سے صدقہ نکالیں اور اپنے غریب سفید پوش رشتہ داروں کو بھیجیں تاکہ ان کے روزے بھی بڑی اچھی طرح سے گزر جائیں، کیونکہ ان کے پاس تو بعض دفعہ بیسک کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے بجٹ میں سے زیادہ سخاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.